नाज़रीन व सामीन कराम आदाब। इल्मी और अदबी खबर के साथ मैं हूँ अज़रा अलीम। सबसे पहले आज के ज़ाकिरे में जो अहबाब शरीक हो रहे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो शहनशीन पर तशरीफ़ लाएँ। प्रोफेसर अलोक राय साहब जो ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश से यहाँ तशरीफ़ लाएँ। प्रोफेसर अलोक राय साहब, आज का जो मौजूद है, आज के मुज़ाकरे का जो मौजूद है, उर्दू हिंदी हिंदुस्तानी एक सांझी रिवायत विरासत, इस पर गुफ्तगू होगी। प्रोफेसर अलोक राय साहब से आपसे गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर अजय कुमार सिंह, रायक्रम तशरीफ़ लाएँ, जनाब अजीज़ुल्लाह बेग, मोहतरमा शाइस्ता यूसुफ, और इस मुज़ाकरे को मॉडरेट करेंगी मोहतरमा अज़रा नफ़ी साहिबा। आपसे भी दरख्वास्त है मंच पर शहनशीन पर तशरीफ़। BIC की ये रिवायत है कि प्रोग्राम सही वक्त पर शुरू होते हैं और मुक़र्रर वक्त पर ख़त्म होते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में पहले ही बहुत ताख़ीर हुई है, इसलिए मैं बहुत तफसील से आज के शुरा का तारुफ़ नहीं करवाऊँगा। महज रस्म की अदायगी के लिए मुख्तसरन मुज़ाकरे के शुरा का तारुफ़ पेश है। प्रोफेसर अलोक राय अदबी, सक़ाफ़ती और एकेडमिक हलक़ों में प्रोफेसर अलोक राय एक नातिक़ और असरी सक़ाफ़ती उमूर पर लिखने वाले अदीब की हैसियत से जाने पहचाने जाते हैं। प्रोफेसर अलोक राय का ताल्लुक़ एक ऐसे घराने से है जो हिंदुस्तानी सक़ाफ़त और ख़ास तौर से ज़बान व अदब के शोबे में अपने गैर मामूली योगदान के लिए इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। आपकी इब्तिदाई तालीम हमारे मुल्क के एक बहुत ही अहम और तारीख़ी शहर इलाहाबाद में हुई। इस शहर का आपकी शख्सियत साजी, ज़हनी तरबियत और नौउम्री से ही सक़ाफ़ती उमूर से दिलचस्पी में नुमायाँ रोल रहा है। आपका तालीमी रिकॉर्ड बहुत ही शानदार और काबिल सताइश है। आपने रोड्स स्कॉलर की हैसियत से यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में तालीम हासिल की, रिसर्च किया। इसके अलावा कॉमनवेल्थ फेलो की हैसियत से लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज के तालिब इल्म भी रहे। आपकी तहक़ीक़ का मौजू था जॉर्ज ऑरवेल एंड द पॉलिटिक्स ऑफ डिस्पेयर। यह तहक़ीक़ी मक़ाला 1990 में शाया हुआ। आपने मुंशी प्रेमचंद की नावल निर्मला का तर्जुमा किया है। आपकी सबसे अहम किताब का नाम है हिंदी नेशनलिज्म, जिसमें न सिर्फ हिंदी ज़बान की तारीख़ का अहाता किया गया है, बल्कि भारत में ज़बान की सियासत को भी समझने और समझाने की संजीदा और गैर जानिबदाराना कोशिश की गई है। बहसत उस्ताद आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली और पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के शोबे अंग्रेज़ी में भी आपने तालीम दी। यहीं से 2011 में मुलाजिमत से सबकदोश होने के बाद इन दिनों इलाहाबाद में रहते हैं। धूप छाँव ये आपके घर का नाम है, जो खूबसूरत भी है और मानाखेज़ भी। मानाखेज़ इस लिहाज से कि उर्दू, हिंदी और हिंदुस्तानी का मामला भी कुछ धूप छाँव जैसा ही है। डॉक्टर अजय कुमार सिंह हिंदी शायर, लेखक और अनुवादक हैं। आपकी हिंदी कविताओं की 2 किताबें प्रकाशित हुई हैं। आपने कन्नड़ और उर्दू नस्लों का हिंदी में तर्जुमा किया है। ख़ास तौर से आपने खलील मामून की मुंतखब उर्दू नस्लों का जो हिंदी में तर्जुमा किया है, वो किताबी सूरत में शाया हुआ है। रूहानियत आपकी शख्सियत में रची बसी है, इसलिए आपने संत और वचनकार अल्लामा प्रभु और सूफ़ी संत कबीर दास का तक़ाबुली मुताला करके एक तहक़ीक़ी मक़ाला लिखा, जिस पर उन्हें PhD की डिग्री अता की गई। डॉक्टर अजय कुमार की सबसे बड़ी सिफत या खूबी ये है कि वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं।
اردو میں ایک بہت اچھا لفظ ہے شریف النفس، تو میں بلا جھجک کہہ سکتا ہوں کہ وہ شریف النفس انسان ہے۔ وہ جو غالب نے کہا ہے کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، تو ڈاکٹر اجے کمار سنگھ ان بہت ہی چند لوگوں میں سے ایک ہیں جنہیں آدمی سے انسان ہونا نصیب ہوا۔ جناب عزیز اللہ بیگ کا اردو صحافت اور اردو ادب دونوں سے بہت گہرا تعلق ہے۔ ان کا مطالعہ بہت وسیع ہے۔ ادب کے علاوہ دیگر موضوعات پر بھی اردو انگریزی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں۔ ادب کے اچھے پارک ہیں، لیکن بہت زیادہ اصرار کے بعد کبھی کبھار ادبی مضامین لکھتے ہیں۔ آپ کی صحافتی ادبی تحریروں کی نثر بہت ہی اچھی ہوتی ہے۔ طالب علمی کے زمانے سے ہی اردو زبان، اردو صحافت، اردو ادب، اردو تعلیم اور اردو ثقافت کے فروغ کے لیے مسلسل کوشاں ہیں، لہٰذا آج کے موضوع کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں ان کی بڑی جانکاری ہے اور اس پر وہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ محترمہ شائستہ یوسف جدید اردو نظم کی ایک معتبر اور نمائندہ شاعرہ ہیں، پورے برصغیر کے ادبی حلقوں میں جانی پہچانی جاتی ہیں۔ فکشن سے بھی دلچسپی ہے، آپ کا ایک ناول جلد ہی منظر عام پر آنے والا ہے۔ خواتین کی ثقافتی تنظیم محفل نسان کی صدر ہیں اور ریاست کرناٹکا میں زمینی سطح پر اردو کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ محترمہ عذرا نقوی افسانہ نگار، شاعر، مترجم اور صحافی ہیں۔ ایک ادبی گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ فرینچ زبان میں ڈپلومہ بھی کیا ہے۔ ایک طویل عرصے تک آپ بیرونی ممالک جیسے کینیڈا، عراق اور سعودی عرب میں رہیں۔ ان ممالک میں قیام کے دوران وہاں کے اردو اخباروں اور اردو تنظیموں سے جڑ کر اردو کی نئی بستیوں میں اردو کی ترقی کے لیے کام کیا۔ آپ کی کئی شعری و نثری کتابیں شائع ہوئی ہیں۔ آپ کی شخصیت کے اسلوب میں سنجیدگی، شائستگی اور سادگی ہے، اور یہ ساری صفات آپ کے ادبی اسلوب میں بھی موجود ہیں۔ عالمی سطح پر اردو کی سب سے مقبول ویب سائٹ ریختہ اردو کے لیے بھی کام کرتی ہیں۔ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس میں اناؤنسر بھی رہی ہیں۔ ظاہر ہے آپ کی آواز یقیناً اچھی اور خوبصورت ہے، اور آج کے مذاکرے کی کارروائی کو منظم انداز میں پیش کرنے کے لیے آپ سے بہتر کون ہو سکتا تھا۔ میں محترمہ عذرا نقوی صاحبہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ براہ کرم گفتگو کا آغاز کریں۔ شکریہ۔ ولن صاحب کیا خوبصورت آپ نے سب کا تعارف کرایا ہے۔ ایک خاص مخصوص محفل ہے، اور یہ یقین ہے یونائٹڈ کاؤنسل فار ایجوکیشن اینڈ کلچر کے شاعران شان ہے، اور میرے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں ایک سے قابل اور اتنے سنجیدہ، اور ان سب کی طرف دیکھ کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے دنیا بھی رہنے کے قابل جگہ ہے۔ اور یہ میری اہم خوش قسمتی ہے کہ آلوک رائے صاحب کے ساتھ میں پچھلے 2 دن سے ہوں، اور میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ان سے ایسی گفتگو کروں گی اور اس طریقے کے وقت گزرے گا، تو یہ میری زندگی کا بہت ہی ایک یادگار سفر ہے۔ میں نے ان کی بہت سی چیزیں پڑھی ہیں، اور ایک وہ بحر ذخار سمندر ہے علمیت کا، اور خاص طور زبانوں کے معاملے میں، تو جس کے اندر ہمارے وہ بہت سے سوالات جو مختلف وقت میں ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، اس کے جواب ملتے بھی ہیں، اور بعض وقت کچھ اور جاننے کی ہمیں خواہش ہوتی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی یہ محفل اس کے لیے میرے لیے اور آپ سب کے لیے بہت کارآمد ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تو ایک آج کا اردو، ہندی اور ہندوستانی سانجھی وراثت، اس سے کسی کو بھی مطلب کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس کے پیچھے کیا کیا ہے، تو میں چاہوں گی کہ آپ بات وہاں سے شروع کریں کہ یہ ہندی، اردو اور ہندوستانی، اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، ساجھا وراثت کے بارے میں سوچنے، بات کرنے کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو وہ ہے جو کہ ہم لوگوں نے کل دیکھا، یعنی کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کو زور سے، پریڈ کے ساتھ، میوزک کے ساتھ، جوش کے ساتھ ہم نے اس ساجھا وراثت کو سیلیبریٹ کیا، ہم اس کو ویلیو کرتے ہیں، ٹھیک، اور میں اس سے پوری طرح سے شریک ہوں۔
है ना, और मैं खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं ये देख सकूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने कल वहाँ भी कहा था कि इस जोश को देख के मेरा भी जोश बढ़ता है। इसलिए ये तरीका अपने आप में बिल्कुल वैल्यूएबल है, वैलिड है, करना चाहिए। लेकिन जाहिर इस तरह के मंच से वो बात नहीं है। और मैं यहाँ पे अर्ज करूँगा कि जो दूसरा तरीका है वो है एक एकेडमिक तरीका, है ना, और वो मैं दरअसल हूँ तो एकेडमिक ही हूँ। और यानी एकेडमिक होने का मतलब ये है कि बेसिकली हमारी ट्रेनिंग तो शक करने की है। एन एकेडमिक इज ट्रेन्ड इन स्केप्टिसिज्म, यानी कि हर कोई भी चीज को लेकिन है ना, कहीं उसमें लेकिन डालना जरूरी होता है, उसके बाद बगैर बात अधूरी रहती है ना। इसलिए इसके बावजूद कि मैं भी आज इस साझा विरासत को बिल्कुल दिल से इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि इस तरह की महफिल में जहाँ हम लोग सोचने समझने के लिए बैठे हैं, वहाँ पे उतना करना काफ़ी नहीं है। और इसलिए ये मौका आपने अगर दिया मुझे, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इस मौके का फ़ायदा हो। और जो बातें रखता हूँ, बात कोई फिर एकेडमिक ट्रेनिंग का मतलब ये कि बात कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन बात शुरू तो हो। और कम से कम मेरी कोशिश यही है कि बात इन विषयों पर, इन सब्जेक्ट्स पर बात हो। तो मैं अच्छा एक चीज़ और, हालांकि यहाँ पे इसका मुझे अंदेशा नहीं है, लेकिन एक बात फिर कह दूँ कि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि ज़बान को लेके जब भी बात होती है तो बहुत तेज़ी से टेम्पर्स चढ़ जाते हैं, जोर जोर से बातें होने लगती हैं, बहसें होने लगती हैं, है ना। ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो शायद वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स हैं, जहाँ पे कि हर बार जब ज़बान का मसला आता था तो जोरों से बहस शुरू हो जाती थी, और राजेंद्र बाबू जो सवाल रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो कहते चलो चलो अच्छा ये वाला सवाल छोड़ो, इसको फिर देखेंगे, अभी कुछ और तय कर लें। और ये बात चलती रही, यानी कि जितने साल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलती रही, हर बार जब ज़बान का मामला आया धक्का मुक्की शुरू हुई, और उसके बाद पूरा चलो अभी टालो, फिर देखेंगे। जब काफ़ी कुछ मसौदा तैयार हो गया, जब काफ़ी कुछ थैले में आ गया, जब काफ़ी समय ज़ाया हो चुका था, तब ये हुआ चलो अब फिर करते हैं। इसके बावजूद कि इतना समय बीत चुका था, तब भी आसानी से नहीं हुआ। तब भी नेशनल जुबान क्या होगी इसको लेके काफ़ी बहस हुई, ये होगी कि वो होगी, हिंदुस्तानी होगी, हिंदी होगी, ये होगा वो होगा, संस्कृत होगी, लिस्ट बनी, कमेटी बनी, तमाम चीज़ें हुई। किसी तरह से बमुश्किल तमाम एक फॉर्मूला निकाला गया जिसमें कि हिंदी अन्य ज़बानों के साथ, वो 13 उस ज़माने में 13 बल्कि 13A, क्योंकि बिल्कुल आखिर में कमेटी में संस्कृत को जोड़ा गया था, और इसलिए संस्कृत 13A है, शेड्यूल 8 है, उसमें संस्कृत 13A है। लेकिन तो सारी जो हैं ये नेशनल लैंग्वेजेस हैं, एक अकेली नहीं है। और इस बीच 15 साल तक ये रहेगा, और जो ऑफिशियल ज़बान है वो अंग्रेजी रहेगी, और उसके बाद 15 साल बाद देखा जाएगा, और फिर देखते क्या होता है। तो क्या हुआ, ये जाहिर यहाँ बैठे लोग तो जानते ही हैं कि अंग्रेजी टच से मस नहीं हुई, है ना, अंग्रेजी बरकरार है। और जब तक कि सब लोग राजी नहीं हो जाते, यानी कि जब तक कि पूरा हिंदुस्तान राजी नहीं हो जाता, सब स्टेट्स राजी नहीं हो जाते, तब तक रहेगी तो अंग्रेजी। ठीक है, तो ये तो रही बात। लेकिन जो इलस्ट्रेशन में दे रहा था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बहसों था कि ज़बान को लेके आदमी अमूमन ठंडी तरह से बात नहीं करता है, जोश आ ही जाता है। तो हम में भी आ सकता है, और मुमकिन है कि आप में भी आ ही जाए, कोई बुरी बात नहीं है, हम लोग आपस में फिर भी बात कर सकते हैं। बिल्कुल ही, यानी ये मेरी किताब हिंदी नेशनलिज्म का जिक्र किया, उसका मैंने खुद फिर फाइनली मुझे ही तर्जुमा करना पड़ा, तो तर्जुमा क्या मैंने
پھر خود لکھنی پڑی. 20 سال بعد جب ترجمہ کر رہے تھے تو حالات بدل چکے تھے, اور اس لیے پھر ہوا کہ ان بدلے حالات میں ہم وہی کتاب تو پھر نہیں لکھ سکتے ہیں, تو اس لیے اس کا پھر ہم نے ہندی خود ہی کیا. لیکن اس کتاب کی شروعات ہوئی تھی بالکل بھولے بھولے سوالوں سے, اور یہ بھولے سوال میرے بیٹی نے چھوٹی سی اتنی سی تھی کہ یہ ہے کہ یہ ہندی اردو کرتے رہتے تو کیا اردو مسلمانوں کی زبان ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح بھولے سے سوال تھے, لیکن ان سوالوں کے جواب اگر آپ دینا چاہیں تو آسان نہیں ہے نا. تو یہ یہاں پہ کیا ہندی اور اردو ایک ہی زبان کے دو نام ہیں یا دو الگ الگ زبان ہیں, کل بات کر رہے تھے ہم لوگ, ٹھیک. کیا ناگری لپی میں لکھی جانے سے اردو ہندی بن جاتی ہے, یعنی کہ جو انجمن طرف کے اردو کا کچھ شکایت ہے کہ اگر آپ ناگری میں چھاپ دیں گی تو اردو کا کیا وجود بچے گا, ہے نا. اور کیا ہندی ہندو ہے, کبھی کبھی لگتا تو ہے کہ ہے, لیکن ہے نا. کیا ہندی ہندو ہے, کیا اردو مسلمان ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ بالکل بھولے سوال تھے, لیکن ان کو لے کے تب بھی, اب بھی, آج بھی, یہاں بھی اور ہندی پردیش میں بھی اگر یہ سوال اٹھائیں تو ان کو لے کے پھر ٹیمپرز جو ہیں وہ فوراً چڑھنے لگتے لوگوں پہ. آسانی سے ان باتوں پہ ٹھنڈے دل سے ایکیڈیمک لیول پر بات کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. میں اپنی, کیونکہ میں یہ مان کے چل رہا ہوں کہ سب لوگ میری کتاب کی تھیسس سے واقف نہیں ہیں, میں اس کو بالکل ہی بریف ڈسکرپشن دیتا ہوں کہ میری اپنی تھیسس یہ ہے ہندی نیشنلزم میں کہ آدھنک ہندی, ماڈرن ہندی, جس کو میں ہندی وتھ انورٹیڈ کاما لکھتا ہوں, اس کا اپہرن ہندوؤں نے کر لیا. دا کڈنیپ آف ہندی بائی ہندوز, ٹھیک ہے. اور یہ کہانی تھوڑی لمبی ہے, بہت لمبی نہیں ہے, اس سے لمبی ہے, لیکن براڈلی اسپیکنگ کہانی یہ ہے اباؤٹ دا ہندوائزیشن آف ماڈرن ہندی. دا انوینشن آف ہندی از اے ہندوائزڈ ہندی, ٹھیک ہے. اس میں پھر اور بہت کچھ ہے, اگر موقع لگے گا ابھی یا بعد میں تو اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ظاہر ہے کہ یہ تھیسس ہندی والوں کو پسند نہیں آئی, اور ہندی والوں نے, ہندی اسٹیبلشمنٹ نے بیسیکلی تو ہمارا بہشکار ہی کیا ہے. یعنی کہ کوئی بہشکار کیا کر ہے, لیکن یہ کہ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے ہو, ہندی ڈپارٹمنٹس ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے. ہندی والے خاص طور سے اسٹوڈنٹس ضرور پڑھتے ہیں, کتاب پڑھتے ہیں, خاص طور سے اس لیے کہ پھر وہ اپنے گرو لوگوں کو تنگ کر سکتے ہیں, ان سے انکنوینئنٹ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ یہ لیکن یہ ہے نا. اس لیے کتاب تو چلتی ہے, لیکن ہندی ڈپارٹمنٹس تو یہ بات ہماری بات ہندی والوں کو پسند نہیں آئی, اور انہوں نے بالکل چھوٹتے ہی میں نے یہ کہہ دیا, غلط بھی نہیں ہے کہ یہ ہندی والے ہیں نہیں, یہ ہندی کا اسکالر ہی نہیں ہے, جو کہ سچ ہے کہ بھائی میں تو انگریزی والا ہوں, میرا کام انگریزی میں, میری ٹریننگ انگریزی میں ہے, اور سر پوچھے تو میری انٹلیکچوئل کام کی زبان کی فرسٹ لینگویج تو انگریزی ہی ہے. پھر اس کے بعد کوشش کرتا ہوں تو تھوڑی بہت ہے نا کہیں اور ہاتھ پاؤں چلاتا ہوں, لیکن ویسے انگریزی میں کام کرتا ہوں. تو ہندی والوں نے کہا کہ ہندی کے زبان نہیں, ہندی والے ہیں نہیں, یہ کہا جائے ہندی کے بارے میں. ویسے میرا اپنا خیال ہے کہ اگر میں کچھ بھی نیا کہہ پایا ہوں تو صرف اس لیے ہے کہ میرا سوشلائزیشن ہندی میں نہیں ہے, اس لیے ہندی کی جو آئیڈیالوجی ہے اس سے میں باہر, اس سے پوری طرح سے مختلف. میں صرف ایویڈنس دیکھتا ہوں, میں ایویڈنس دیکھ کے جو میں نے سمجھا ہے وہ میں نے لکھا ہے, اور ہندی والی آئیڈیالوجی میں میرا کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے, مجھے کوئی مطلب نہیں وہ بھاگ جائے, ٹھیک. تو یہ جو ہوا, لیکن اردو کے لوگوں کو میری بات بہت پسند آئی, یہ بھی کہنا ہے, ٹھیک ہے, یہ بات پسند آئی. اور میری تعریف دو کتاب کی تعریف, یعنی میری کیا تعریف, کتاب کی تعریف دو بڑے اردو اسکالرز نے کی. ایک شمس الرحمان فاروقی, جنہوں نے کی تعریف ہی نہیں کی
بلکہ ہمارے اور ہمارے ابا کے بیچ میں تھوڑی سی جو ڈفرینس آف اوپینین تھا اس میں انہوں نے ہماری طرف سے تھوڑا سا اپنا وزن بھی ڈال دیا کہ یہ بیٹا صحیح ہے. لیکن اس فاروق صاحب ہمارے پڑوسی تھے, ہمارے ایلڈر لیکن ہمارے دوست تھے, اور میں بہت ان کی عزت کرتا ہوں. لیکن اس باپ بیٹے کی پالیٹکس میں ان کا بھی تھوڑا بہت تھا, ہے نا. کیونکہ حالانکہ میری اور میرے ابا کی کتاب ہاؤس ڈیوائڈڈ, اس میں سملیرٹی بہت زیادہ ہے. ایک خاص جگہ آ کے 1880 کے بعد کا جو ڈسکرپشن ہے اس پہ ہم لوگوں کا ڈفرینس ہے, اور کافی زبردست ڈفرینس ہے, اور تھا آخر تک. یعنی کہ یہ کتاب میں پوری تبھی کر پایا جبکہ میرے ابا حیات نہیں تھے. کتاب تب تک پوری نہیں, بحث ہوتی رہتی تھی لیکن کتاب شائع نہیں کی, ہے نا, بات پوری ہوئی. تو یہ فاروقی صاحب نے تعریف کی, کتاب کی تعریف کی. تعریف میں لکھا یہ بھی کہا کہ ٹھیک ہے انہوں نے لکھا ہے لیکن ان کا بیٹا آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے, اس لیے اس نے صحیح پکڑا ہے. لیکن فاروقی صاحب کے ساتھ ساتھ ایک اور اردو کے بہت بڑے اسکالر, آپ سب لوگ جانتے ہیں, جو چودھری نعیم, سید نعیم, ہے نا, یونیورسٹی آف شکاگو, ناؤ پروفیسر ایمیریٹس وغیرہ وغیرہ. تو نعیم صاحب نے کتاب ہماری پڑھی, انہیں بہت اچھی لگی, اور نعیم صاحب نے مجھے بطور ٹیچر وہ فیور دیا جو کوئی ٹیچر اپنے پری اسٹوڈنٹ کو دے سکتا ہے. یعنی کہ انہوں نے کتاب لی اور پنسل سے پوری چیت ڈالی, یہ صحیح ہے, اسے پھر دیکھنا, یہ ٹھیک کر لو, اس کو ذرا اور سمجھا کے کرنا. پوری کتاب اتنی ویلیبل وہ کاپی ہے. انہوں نے یہ کیا پہلے, پھر مجھے کتاب پکڑائی اور کہا اب مجھے نئی کتاب دو, یہ تم رکھو. یعنی کہ پھر جب کتاب پہ کام کرو گے وہ میرے لیے بہت ویلیبل ہے. جس بھی دن میں واپس اس کام کو ریوائز کروں گا تو وہ کتاب, کیونکہ یہ چیز آسانی سے نہیں ملتی ہے کہ نعیم صاحب جیسا اسکالر آپ کے کام کو دھیان سے پڑھے, مارک کرے, سیریسلی لے. اس کا مطلب یہی ہے سیریسلی لے, آرام سے دھیمے دھیمے یہ والی ڈیٹ اس کو چیک کر لیا, یہ ٹھیک نہیں لگتا ہے, یہ زیادہ سمجھانے کی ضرورت ہے, یہ کیا انہوں نے. تو نعیم صاحب نے بھی یہ کیا, اور خاص اس کے ساتھ ساتھ یعنی کاپی کرنے کے بعد انہوں نے ایک چیز اور کہی کہ تم نے وہ کیا ہے جو کہ شمس الرحمان نے اپنی ارلی اردو پہ جو کتاب ہے ان کی, اس میں وہ کرنے ہیں نا, وہ کترا رہی ہے. یعنی کہ تم نے ہندی کے لیے جو کیا ہے, ہندوائزیشن آف ہندی, دا کیپچر آف ہندی بائی ہندو اپر کاسٹ براڈلی. اس میں لاگ لپیٹ کی گنجائش نہیں, کوئی لاگ لپیٹ کی گنجائش نہیں ہے. دا کیپچر آف ہندی بائی ہندو اپر کاسٹ. تم نے جو یہ کام کیا ہے, یہ کام اردو میں فاروقی نے بھی نہیں کیا, یہ کام نہیں کیا ہے کسی نے, کسی کو کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور اس لیے موٹے طور پہ جو مسئلہ ہم اس پڑھی لکھی جماعت کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ کام کرنے کا باقی ہے. کیونکہ اگر ہم اپنی ساجی وراثت کے آج کی جو برا وقت جو آیا ہے, اس کو اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی سمجھنا ضروری ہوگا. کیونکہ اس کو لے کے بھی مطلب ایک لڑائی کا, جھگڑے کا, اسٹرگل کی زمین تیار ہوئی ہے, ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو اس پہ اور اردو میں اس کو لے کے کنفیوژن ہے, اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا مارک کر رکھا, تو میں بھی آپ کو کہیں ڈھونڈتا ہوں, ڈھونڈنے کے ہاں معافی پھر تھوڑا سا پڑھ دوں یہاں سے ایک تھوڑا سا. یہ سچ ہے کہ ہندی اردو کو اس ملے جلے کلچر, ساجھا وراثت, چکنگا جمنی ابھی کچھ ہم سب جانتے ہیں, ٹھیک ہے, فارمولے کا آئینہ مانا جاتا رہا ہے. اگر
جب سماج کے اس ڈھانچے پر آنچ آئی جس پر یہ کلچر ٹکا تھا، اور میں بات ہندی پردیشی کر رہا ہوں، یعنی کہ جس کو کہ فرانسس رابنسن نے کہا ہے کہ جو اودھ ایلیٹ تھا، وہ اودھ ایلیٹ جس کے سہارے پہ یہ ٹکا ہوا تھا یہ سماج، زمینداری ایلیٹ بیسڈ، جب اس پر آنچ آئی تو یہ اتنا ہی صحیح ہے کہ اردو ایک خاص فرقے کی زبان کی پہچان بن گئی. یہ پریشانی بار بار پیش آتی ہے. سر سید اردو میں دیش بھر کے عام استعمال سے بہت خوش تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے یہی کہا کہ میں مطلب اوپر اتر سے دکن تک گیا، جہاں گیا وہاں گیا، میں نے پایا کہ سب لوگ اردو ہی بولتے ہیں، ہے نا، بہت اچھی بات ہے. لیکن اپنے 1869 کے ایک ذاتی خط میں سر سید لکھتے ہیں، فارسی لپی میں لکھی اردو فارسی لپی میں لکھی اردو مسلمانوں کی نشانی ہے. یہ 1869 سر سید. مسلم لیگ جس نے شروعاتی دور سے ہی اردو کی طرفداری میں بہت مسودے پیش کیے، یعنی میک ڈونلڈ نے جب بھی اپنا وہ لایا آرڈر تو مسلم لیگ نے فوراً پہلے تو یہ کہا کہ اردو از دا ویہیکل آف ایک کراس ریلیجس کلچر وچ اٹ واز، یعنی اردو اس اودھ ایلیٹ کی زبان تھی جس میں مسلمان تھے، ہندو تھے، کشمیری پنڈت تھے، سب شامل تھے اس میں. ٹھیک ہے، اردو کے نیشنل ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن بیچ اس نیشنل بھی ہونے کا اور مسلم مسئلہ ہونے کے بیچ میں مسلم لیگ بھی جھولتی نظر آتی ہے. اگر آپ مسلم لیگ کے ڈاکیومنٹس دیکھیں 1903 1904 1905 کے، تو یہ دونوں میں طے نہیں کر پاتی ہے. یعنی ہندی کے پنڈت ایک ہیں تھے چندروری پانڈے، انہوں نے اسی پریشانی کو اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اردو کہیں میل جول کی مٹھائی بتائی جاتی ہے تو کہیں جہاد کرنے کے لیے نبی کی زبان ہے. آج کے اردو کے حمایتی بھی دویدھا سے آج کے جب کی کتاب کی جاتی فاصلے یہ 1988 کا خلیق انجم کا ایک صدارتی خطبہ ہے. اردو ہمارے لیے صرف زبان نہیں بلکہ یہ ہماری تہذیب کا نام ہے. اردو ہمارے لیے ہماری تہذیب ہے، ہمارا مذہب ہے، ہمارا ماضی ہے اور ہماری تاریخ. ٹھیک ہے، تو یہ ایک آئیڈینٹی ایشو کہ یہ مسئلہ ہے کیا، یعنی یہ جو ساجھا پن ہے اس کا کیا سٹیٹس ہے اور یہ کیسے اور کب خطرے میں آ جاتا ہے، اس کو لے کے ایک ایمبیگوٹی بنی ہوئی ہے جس کے بارے میں ہمارے جیسے لوگوں کے لیے سوچنا ضروری ہے. اس کو سوچے بغیر کام چلے گا نہیں، ہے نا. میں اپنا خیال اس کے بارے میں بالکل کلیئرلی بتا سکتا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو میپنگ ہے آف اردو اینڈ مسلمس، یہ اٹ از انگریزی میں ہی ہے فورٹویٹس، کنٹینجنٹ اینڈ کانسیکوینشل. فورٹویٹ بالکل اتفاق ہے. یہ صرف اور صرف اودھ پردیش کے اپنے کنجنکچر کی بات ہے کہ وہاں پہ جب رسم الخط کا مسئلہ اٹھا اور سرکاری دفتروں میں کون سا رسم الخط مانا جائے گا اس کا مسئلہ اٹھا تو سب سے پہلے پورا اودھ ایلیٹ اس نے کہا کہ نہیں. لیکن پھر جب اپوزیشن بڑھتا گیا تو وہاں کے اس ایلیٹ کے لوگ موبیلائز نہیں کر پائے، صرف مسلمان موبیلائز کر پائے اور مسلمانوں نے ہی موبیلائز کیا اور مسلم لیگ بھی تبھی پیدا ہوتی ہے. مسلم لیگ پھر یہ ڈیمانڈ اردو کا ڈیمانڈ اٹھاتی ہے، اردو کو ڈیفینڈ کیا جائے، ہے نا. یہ ساتھ ساتھ یہ کہتے ہوئے کہ نیشنل انٹرسٹ بھی ہے اور مسلم انٹرسٹ بھی ہے، دونوں ہی. تو یہ جو ہے یہ بالکل اتفاقاً ہے، خاص اس کانٹیکسٹ، اس ہسٹوریکل کنجنکچر کے اپنے حالات کے کارن اس نے یہ شکل لی. کوئی دوسرے حالات ہوتے، کوئی اور وقت ہوتا، کوئی اور جگہ ہوتی تو یہ ہونا قطعی ضروری نہیں تھا.
لیکن جن حالات میں یہ مسئلہ تھا اس میں اس نے یہ رستہ اپنایا, اس رستے گیا, اور ظاہر ہے ہم سب اس بات پہ سہمت ہیں کہ یہ جو رستہ اس نے اپنایا, اس سے جو لنگوسٹک پالیٹکس, لنگوسٹک ڈیوائڈ جو بنا, اس کی کانسیکوینسز, اس کے نتیجے بہت برے ہوئے ہیں, اور اس سے تمام طرح کی پالیٹکس نکلی ہے. اس پر میرے پاس ایک بہت اچھا سا آبزرویشن ہے. عائشہ جلال عائشہ جلال کا ہے, تو کہ بات کر رہی ہیں, عائشہ جلال اور انل سیل کا پیپر ہے اصل میں, بات کر رہی ہیں اس پالیٹکس کے بارے میں جو کہ 1904 کے میکڈونلڈ کے آرڈر کے 1901 کے میکڈونلڈ کے آرڈر کے بعد جو پالیٹکس ابھرتی, یعنی کہ پالیٹکس آف, معافی دے میں تھوڑا ٹائم دے رہا ہوں, پورا ٹائم آپ کے لیے پلیز گو اہیڈ. جو پالیٹکس وہاں سے شروع ہوتی ہے, اس میں ظاہر ہے کہ آرڈر تو پاس ہو گیا, لیکن اس کے بعد پھر پریشر, کاؤنٹر پریشر سب ہونا شروع ہوتا ہے. اور پریشر, کاؤنٹر پریشر میں پھر پہلے لوگ دستخط کراتے ہیں, تو ہندو سائڈ سارے صوبے سے 64,000 سے اوپر, اس زمانے بہت بڑا نمبر تھا, 64,000 سے اوپر سگنیچرز ایک ہی مسودے پہ, یعنی سینٹرلائز رہی, ایک ہی مسودے پہ سگنیچر کرا کے سبمٹ کرتے ہیں. جب یہ بات ہوتی ہے کہ اگر یہ نمبرز کی بات ہے تو نمبرز تو ہمیں بھی بٹورنے پڑیں گے. اگر ہمیں اس کو آبجیکٹ کرنا ہے, پروٹیسٹ کرنا ہے, تو ہمیں بھی نمبرز چاہیے. تو پھر یہ شروع ہوتا ہے. تو اگر آپ تھوڑے سے زمیندار تعلقدار لکھنؤ میں بیٹھے ہوئے تو آپ سگنیچر حق کریں گے, کتنے سگنیچر اکٹھا کر لیں گے, ٹھیک ہے. یعنی کہ جو چیز شروع ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ, وہ ہے ایک طرح کی ڈیموکریٹک پالیٹکس, دا پالیٹکس آف نمبرز, کہ ہمیں نمبرز چاہیے. اگر ہمیں نمبرز چاہیے تو نمبرز کہاں سے آئیں گے, وہ نمبرز کون ہیں, ٹھیک ہے. اس پہ یہ عائشہ جلال کا اگین بیسڈ آن دا ریکارڈ جو آبزرویشن ہے, یو پی کے حالات میں, یہ ٹرانسلیشن میرا معاف کیجیے گا, یو پی کے حالات میں جب یہ فرقہ پرستی کا پتہ اونچے طبقے کے مسلمانوں اور ان کے گورنمنٹ ہاؤس اور کاؤنسل چیمبر میں آقاؤں کے بیچ کھیلا جا رہا تھا, تو وہ ایک اونچا پتہ تھا, ٹھیک ہے. ریپرزنٹیشن, اچھی زبان میں ریپرزنٹیشن ہوتا تھا, کاؤنٹر ریپرزنٹیشن, وہ دوسرے طرح کا کھیل تھا, وہ ایک ایلیٹ کھیل تھا, وہ ایلیٹ کھیل کھیلا جا رہا تھا. جیسے جیسے یہ پالیٹکس بڑھی, یہ ایلیٹ کھیل نہیں رہا, پھر یہ کچھ اور بن گیا. دونوں طرف سے یہ کچھ اور بنا, مگر وہی پتا قابو سے باہر ہو گیا جب اسے زمین کی خطرناک سچائیوں میں کھیلا. نئے لوگ لائے گئے اس پالیٹکس میں جو کہ پھر پولیٹیکل پریشر ڈال سکیں گے. نمبرز, ہمارے پاس بھی نمبرز ہیں, ہمارے پاس بھی طاقت ہے, ٹھیک ہے. تو ایک نئی طرح کی پالیٹکس اس میں شروع ہوتی ہے. اور یہ اس پالیٹکس کی شروعات ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شروع ہو رہی ہے بالکل بھولی سی ڈیمانڈ سے کہ بھائی اردو خط میں, رسم الخط میں لکھی چیزوں کو دفتروں میں پڑھے ایکسیپٹ کرو, بس اتنی سی ڈیمانڈ تھی. لیکن اس کو ریزسٹ کیا گیا, کاؤنٹر ریزسٹنس, پریشر, کاؤنٹر پریشر, یہ پورا پروسیس چلا. ایک 20-30 سال یہ پروسیس چلا. کبھی بنتی ہے کمیٹی, رپورٹ دیتی ہے, کبھی رپورٹ دیتی ہے, شیل ہو جاتی ہے, کمیٹی دیتی ہے, اس کو دیکھنے کے لیے دوسری کمیٹی اپوائنٹ ہو جاتی ہے. یعنی کہ سرکار اپنا طریقہ اپناتی ہے کہ کوئی کام جب نہیں کرنا ہو تو کمیٹی بنا دو, اس کو دے دو, کمیٹی کو پڑھا دیا جائے. فائنلی میکڈونلڈ جب آتے ہیں بہار سے, وہ اس کی اپنی کہانی, وہ ساری کہانی نہیں بتائیں گے آج, تو وہ آرڈر پاس کر دیتے ہیں. اس کے بعد سے یہ دوسرا دور شروع ہوتا ہے لکھنؤ میں, ہے نا. اور یہ جو دور ہے یہ
ظاہر ہے اس ساری زہریلی راجنیتی کو جنم دیتا ہے جسے کہ ہم پہچانتے ہیں اور جس کا کی زیادہ وکست روپ ہم آج دیکھ رہے ہیں، ہے نا. وکاس کے نام پہ جو ہم پالیٹکس دیکھ رہے ہیں وہ اسی کا روپ ہے، ٹھیک ہے. لیکن شروعات بھی جاننے کی ضرورت ہے اس کو پہچاننے کے لیے. اور میرا اپنا خیال ہے بالکل صاف صاف کہ یہ جو سمجھ ہے، یہ جو رستہ اپنایا، یہ اتفاقاً کانسیکوینشل، کانٹیکسچول، کنجنکچرل ہونے کی ہو گیا، اس خاص دور میں اس طرح کا ہو گیا. لیکن یہ اس کی بنیاد میں ہماری اپنی ہسٹری کی، اپنی زبان کی سمجھ بالکل سراسر غلط ہے. یعنی کہ ہماری زبان جو ہے وہ زبان تمام انفلوئنسز سے مل کے بنی ہے. اس سے کوئی انکار، کسی طرح سے کوئی بھی آدمی جو زبان سمجھتا ہے وہ انکار نہیں کر سکتا کہ یہ زبان یہاں کی چیز ہے، یہ ہماری چیز ہے. یہ ہندوستان میں تمام لوگ آئے، تمام انفلوئنسز آئیں اور ان سے ایک چیز بنتی ہے. اور اس کا گرامیٹیکل بیس کیا ہے یہ کم سے کم میں تو اب تک نہیں سمجھ پایا ہوں. کیونکہ یہ جو سو کالڈ کلاسیکل سورسز ہیں ہماری زبان کے، ہیں کلاسیکل سورسز ہیں لفظوں کے، الفاظ کے، یعنی کہ لیکسیکل بوروئنگ تمام جگہ سے ہے. فارسی سے ہے، عربی سے ہے، سنسکرت سے ہے. کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے. لیکن گرامیٹیکل بیس ان تینوں کا تو نہیں ہے نا. گرامیٹیکل بیس کہاں سے آ رہا ہے یہ ہم نہیں جانتے. مطلب یہ ریٹوریکل بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں جانتا نہیں میں جانتا نہیں ہوں. لیکن یہ ہندوستان کے اپنی سویلائزیشن کی خاصیت ہے کہ کیا چیز کہاں سے آ رہی ہے، کون سی چیز کس سے مل کر کیا بن رہی ہے، بنتی جا رہی ہے، یہ ہم نہیں جانتے. بس یہ جانتے ہیں کہ صدیوں میں لوگوں کے وہی ہے نا کارنامے بستے گئے، ہندوستان بنتا گیا. کہ وہ کہاں سے کون آیا، کس نے کس سے دوستی کی، کس نے کس کے ساتھ ملا، کیا بنا، یہ ہم نہیں جانتے. لیکن یہ سب کر کے یہ شیئرڈ ہیریٹیج بنی ہے. یہ جو زبان جو ہماری ہے، جس میں کہ آپ ایک طرح سے کریں تو وہ اس میں تھوڑا سا فارسی عربی بڑھا دیجئے تو کچھ بن جاتی ہے نا. کچھ اس میں آپ سنسکرت تھوڑی سی چھیل دیجئے تو پنڈتاؤ بن جاتی ہے نا. لیکن یہ جس کو لنگوسٹ کہتے ہیں کہ یہ رجسٹر کا فرق ہے، کہ یہ ایک اردو رجسٹر ہے، ایک بامنوں کا رجسٹر ہے نا. ایک بامن ہندی بولنا چاہیں تو اس میں تھوڑا سا منتروچارن جیسا آپ سنسکرت سے ڈالتے رہیے تو وہ ہندی بن جاتی ہے. لیکن بنیادی طور پہ زبان ایک ہی ہے اور دو رجسٹر ہیں. لیکن جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ سمجھنا کہ یہ جو ہمارے شیئرڈ ہائیبریڈ میکسڈ سویلائزیشن کا میری نظر میں بالکل جوئل ہے. یہ زبان جو بنی ہے یہ ہمارے سویلائزیشن کا میرے لیے تو سب سے بریلینٹ پرتیک یہی زبان، یہ زبان ہے نا. لیکن یہی زبان جو بات مجھے پریشان کرتی ہے وہ یہ کہ یہی زبان کیسے، کس پروسیس سے، کن پروسیسز سے یہ زبان وہ زمین پیدا کرتی ہے جہاں سے کہ یہ دوسری انفلوئنس ٹریڈیشن جو کہ اس کی زمین کھودتی ہے، زمین کاٹتی ہے، وہ آ رہی ہے. یہ اس پروسیس کو سمجھنا قطعی ضروری ہے. مجھے لگتا ہے یہ پروسیس ظاہر ہے کل جیسی محفل میں ممکن نہیں ہے، لیکن ایسے بیٹھ کے اگر ہم لوگ سوچیں تو ممکن ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں تھوڑی سمجھ بڑھے. ہم لوگ کچھ کر پائیں گے اس پہ مجھے بھروسہ کرتے ہیں نا. میں ظاہر کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں اس سادہ وراثت کا وارث خود بھی ہوں، ہے نا. میں اس کا وارث ہوں اور مجھے بھی اس پہ فخر ہے کہ، لیکن فخر کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے بحیثیت وارث ہمارا فرض بھی بنتا ہے کہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس پہ جو سنکٹ کے بادل منڈرا رہے ہیں یہ کیا ہیں.
क्या हैं, इनके बारे में हम कुछ कर सकते हैं, आए कहाँ से, कुछ हो सकता है, कुछ हम कर सकते हैं क्या। ज़बान यानी देखिए, हमारे जैसा आदमी जो कि ज़बान पे नहीं काम करता है, लिखता पढ़ता है, ये सब करता रहता है, हमको ये खुशफहमी हो सकती है कि शायद ये सारी जो टॉक्सिक जहरीली तासुब भरी पॉलिटिक्स है, इसकी काट हमें ज़बान में मिल जाए। ये हो सकता है कि हमें ये खुशफहमी हो सकता है, बिल्कुल लाजमी है ना। हमारे जैसे आदमी की और क्या होगा, हम यही समझेंगे। लेकिन सर जैसे एटमोलॉजी की तरफ जब जाओ, क्योंकि मैं आजकल काम कर रही हूँ मल्टीलिंगुअल डिक्शनरी के ऊपर, तो यकीन मानिए उर्दू मेरी ज़बान की सब कुछ थी, लेकिन वो कहते थे कि आती है उर्दू ज़बान आते आते, तो मुझे ऐसी चीज़ें मिली कि जो आप कह रहे हैं ये इसी में हो सकता है कि हम इस पर काम करें और अदब को खंगालें और एटमोलॉजी की तरफ जाएं। और तो आपको पता चले इसका ओरिजिन कैसा था, इसने किस तरह अपनी शक्ल बदली, कैसे इस्तेमाल होता है। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये देखिए, और हो सकता है, यानी मैं बार बार इसको ज़्यादा प्रिसाइसली इसको फॉर्मुलेट करने की कोशिश करता हूँ कि अभी तक जैसे मैंने कहा कि ज़बान जो है, या ज़बान को लेके जो कंटेंशन हुआ है, ये इसको कॉज के तौर पे पेश किया आपने कि ये एक कॉन्फ्लिक्ट की बुनियाद है, कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनती है। लेकिन मुमकिन है ये सिर्फ कारण नहीं हो, कारण कुछ और हो, ये सिर्फ सिम्टम है। क्या ये सिर्फ सिम्टम है? ये सिर्फ एक, क्या कहेंगे, सिम्टम क्या कहते हैं, अलामत है के निशान कि कॉज कुछ और। कॉज है, सोचिए, कॉज है एम्प्लॉयमेंट, तो जाहिर है कि इसकी जड़ में लिंग्विस्टिक एजिटेशन, स्क्रिप्ट एजिटेशन की जड़ में बात तो एम्प्लॉयमेंट की थी। सीधी बात कि लोग जो आ रहे हैं, जो निकल रहे हैं, वो जाए कहाँ, उनको नौकरी चाहिए कि उनकी जो एजुकेशन है उसको किसी लायक है कि नहीं है। कानून बदलिए कि हमारी एजुकेशन पहचानी जाए। तो इसलिए ये कॉज है, महज सिम्टम है, ये मैं खुद नहीं कर पाता, है ना। ये समझता हूँ कि मेरा जैसा आदमी प्रीडिस्पोज है ये समझने के लिए कि ये शायद कॉज होगा, लेकिन मुमकिन है कॉज ना हो, क्या हो। फिर क्या ज़बान जो है ये अपने आप में एक औजार, हथियार कहने से थोड़ा डर लगता है आजकल, लेकिन है ना, बन सकता है। फिर ये जो प्रोजेक्ट है रिट्रीवल का, ये जो हमारी शेयर्ड हेरिटेज है, जो कि जिसकी ज़मीन खिसकती जा रही है, दरकती जा रही है, उसको हम फिर से वापस हासिल कर सकने की कोशिश करें, उसमें ज़बान हमारी मदद कर सकती है या नहीं। खैर, अब काफ़ी बोल लिए हम। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.